बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। जिंदगी में कभी भी कोई गम, दुख, परेशानी या तकलीफ आपकी जिंदगी के करीब से भी ना गुजरे। खुशियाँ आपके आंगन पर बरसती रहें, फूलों की मानंद, बल्कि बारिश की मानंद। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता कि किसके आमीन कहने और लिखने से अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमाए। तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नाजरीन, आपने सुना होगा कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये वो मशहूर मारूफ कौल है जिसे हम सब ने बारहा सुना है और पढ़ा भी है। हकीम लुकमान अल्लाह के वो नेक और बरगुजीदा बंदे थे जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने हिकमत यानी अक्ल व फहम और दानाई और बसीरत में मुमताज तरीन मकाम अता फरमाया। कुरान करीम की 21वीं सूरह मुबारक को हजरत लुकमान के नाम से मंसूब किया गया है, जिसकी आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी। जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि हजरत लुकमान नबी नहीं बल्कि फकीहा और हकीम थे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम हजरत लुकमान का तज़किरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। नाजरीन, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को ये इख्तियार दिया था कि नबूवत ले लो या हिकमत। उन्होंने हिकमत इख्तियार कर ली और बाज रिवायात में ये भी है कि जब उन्हें नबूवत का इख्तियार दिया गया तो उन्होंने अर्ज किया कि अगर इसके कबूल करने का हुक्म है तो मेरे सर आंखों पर, वरना मुझे मुआफ फरमा दिया जाए। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि लुकमान से किसी ने पूछा कि आपने हिकमत को नबूवत पर क्यों तरजीह दी जबकि आपको दोनों का इख्तियार दिया गया था। आपने फरमाया कि नबूवत बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मनसब है। अगर वो मुझे मेरे इख्तियार के बगैर दे दिया जाता तो अल्लाह ताला खुद उसकी किफालत फरमाता कि मैं उसके फराइज अदा कर सकूं, और अगर मैं अपने इख्तियार से उसको तलब करता तो जिम्मेदारी मुझ पर होती। बहवाला तफसीर इब्ने कसीर, जुल्द नंबर 4, सुफ़ा नंबर 216। नाजरीन, हजरत लुकमान के बारे में अहले सीर ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया हुआ है, जिसकी असल वजह यह है कि ज़माना कदीम की तमाम तारीखी रिवायात और वाक़यात ज़्यादातर ज़ुबानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते थे या इंजील तौरेत के मरहून मन्नत थे, जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में इतनी मरतबा तब्दील किया गया कि दोनों मुक़द्दस कुतुब की सूरत ही मशकूक हो गई। चुनाचे कुरान करीम ने हमें जिस कदर मालूमात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचाई, बस वही मुस्तनिद और मुअत्बर हैं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह अर्जुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत लुकमान कौम आद की नस्ल से थे। जब कौम आद पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ यमन मुंतकिल हो गए थे। उन्हीं में हजरत लुकमान भी शामिल थे। यमन में उन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम की तो हजरत लुकमान को बादशाह मुकर्रर कर दिया। अकाबिर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम की राय इस हवाले से मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुजाहिद और दीगर अकाबरीन का बयान है कि लुकमान एक हबशी गुलाम थे। हजरत सआद बिन मुसैयब कहते हैं कि वो मिस्र के रहने वाले और सयाह फाम थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत लुकमान मिस्र के जुनूब और सूडान के शुमाल में वाक़े एक कस्बे नोबा के रहने वाले थे। इस सिलसिले में सुहेली की तहकीक ये है कि हकीम लुकमान और लुकमान बिन आद दो मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत लुकमान सूडान के नोबी कबीले के एक हबशी गुलाम थे, लेकिन बला के नेक, आबिद, जाहिद, साहिब हिकमत और दाना शख्स थे। अरब में वो एक गुलाम की हैसियत से आए थे। बहवाला अलबदाया वल नहाया। नाजरीन, हजरत लुकमान एक बड़ी मजलिस में वाइज व नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मजलिस में दाखिल हुआ और उनके करीब जाकर गोया हुआ कि क्या तुम बनी हसहास के गुलाम नहीं हो? फरमाया कि हाँ। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ बकरियां नहीं चराया करते थे? हकीम लुकमान ने उसे गौर से देखा और बोले, हाँ
ہاں یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا کہ برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ کہ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورے کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215۔ ناظرین، بنی حساس مصر کا ایک شان و شوکت، رعب اور دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قناعت اور سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری میں اعلیٰ مقام کے حامل، زیرک اور عبقری انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منظور نظر اور حکمت و دانائی کا سر چشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے غلام مہجا اور حکیم لقمان، یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلے ناک والے تھے، اور تم چوتھے ذی المرتبت سوڈانی ہو۔ ناظرین، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک پاک باز متقی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اس کا پورا تعین نہیں ہو سکتا۔ اکثر کا قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفاسیر میں نقل کیے گئے ہیں، واللہ عالم۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ قرطبی کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن۔ حضرت خالد ربعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا گوشت ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر آ جاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی
خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو تم پھر یہی دونوں چیزیں لے آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی اعضاء نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ ناظرین، عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجلہ لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا جو یہ ہیں۔ نمبر 1، جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ناظرین، قرآن کریم سورہ لقمان میں اللہ تعالی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرما رہا ہے جس کی تفصیل آیت نمبر 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے مطابق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیں۔ چنانچہ فرمایا اے جان پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور ان کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا۔ بالخصوص ماں کے حوالے سے، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہوا ہو، اللہ اسے لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ شیخی، خورے اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تمہیز کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان آیات نمبر 9 تا 13۔ ناظرین، حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن کے مطابق آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفند میں ہے۔ حضرت قتادہ
کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء بھی مدفون ہیں جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزاں ہے، لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا حضرت لقمان حکیم کا قصہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔